सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मिल के सलात व सलाम अर्ज़ कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि व क़ाल जिब्रील सद्दक़ता। ये हदीस पाक हदीस जिब्रील हम पहले तिलावत कर चुके हैं, लेकिन हम चूँकि तौहीद के मुताल्लिक आजकल अपना दर्स जारी रखे हुए हैं, तो इसलिए हमें ईमान से मुताल्लिक और तौहीद से मुताल्लिक अज्जा तिलावत करने हैं, जिसमें फ़रमाया क़ाला अन तु'मिना बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर। तो आजकल हम जो है वो तौहीद को पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले दर्स में जो हमारा दर्स तौहीद का पार्ट 1 था, पहला हिस्सा था, आज उसका पार्ट 2 यानी दूसरा हिस्सा है। दर्स हदीस की हमारी महाफिल जो हैं उसमें हम अब तौहीद पढ़ रहे हैं अहदीस के हवाले से। बाब कबायर वन निफाक जो है वो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तौहीद को हम पढ़ेंगे। तो मैंने तौहीद के बारे में पिछले बयान में आपको लफ्ज़ी माना बताया था कि अल्लाह को अकेला मानना, इसको तौहीद कहते हैं। तौहीद के मानी है, अहद के मानी है अकेला, तौहीद के मानी यानी अल्लाह को एक मानना, अकेला मानना। अगर एक कहें तो फिर भी दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर तर्जुमा है वो है अल्लाह को अकेला मानना। जैसे मैंने पिछले मरतबा आपको ज़िक्र किया था कि बाज़ लोगों ने कुल हुवल्लाह शरीफ का तर्जुमा किया है कि हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। ये तर्जुमा भी दुरुस्त है, ये तर्जुमा भी दुरुस्त है, हम इसको गलत नहीं कहते। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तर्जुमा आपको पिछली मरतबा बताया था वो क्या है? वो अल्लाह अकेला है। अब अकेला अहद यानी अकेला, वाहिद भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि अहद कहें, अकेला। और उसको अकेला मानना, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में उसको अकेला मानना और उसका कोई शरीक ना जानना, इसको हम क्या कहते हैं? तौहीद। तौहीद तौहीद में पिछली मरतबा हमने ज़ात और सिफ़ात के हवाले से कुछ ज़िक्र किया था, तो आज जो है हम मज़ीद उसको पढ़ते हैं। पिछली मरतबा आपको याद होगा जहाँ से हमने पार्ट 1 को ख़त्म किया था वो था सिफ़ात ज़ातिया के बारे में। आप लोगों को याद है? सिफ़ात, बोलें ज़रा, सिफ़ात ज़ातिया के बारे में। और उसके बारे में आपको ये बताया था कि जुमला सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी सिफ़ात हैं उसमें जो ज़्यादा फ़ौक़ियत है सिफ़ात को, जिन्हें सिफ़ात ज़ातिया कहते हैं, उसमें है हयात, कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, इरादा। दोहरा दूँ ताकि आपको मालूम हो। उसके साथ मैंने अस्माए बारी ताला जो इन सिफ़ात से मुताल्लिक है वो भी ज़िक्र किए थे। तो मैंने आपको जो ज़िक्र किया था वहीं से शुरू करते हैं। सिफ़ात ज़ातिया का मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें अगली बात को समात फरमा लें, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की हयात, कुदरत, सुनना, देखना, कलाम फरमाना, उसका इल्म और उसका इरादा फरमाना, ये आज़ा के ज़रिए से नहीं है। बात समझ में आई? आज़ा उसके होते हैं जिसका जिस्म हो, जिसका मादी जिस्म हो, उसके क्या होते हैं? अज्जा, आज़ा। अब आज़ा जो है वो उसके लिए जिस्म का होना शर्त होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला है ही जिस्म से पाक, तो मालूम हुआ कि वो अज्जा से भी पाक है। तो अब इसको मज़ीद तफसील से हम पढ़ते हैं
کہ اس کی جو حیات ہے اس کی ذاتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کی جو قدرت ہے، قدرت کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں. ہاتھ کے بارے میں پڑھا ہوگا نا آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، جسے عرف عام میں ہم دست قدرت بھی کہتے ہیں. تو یاد رکھیں جس طرح انسان کے دو ہاتھ، ایک دایاں ایک بایاں ہوتا ہے، اور وہ کسی مادے میٹر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عالم لطیف نہیں ہے نا، یہ عالم کثیف ہے، اسے سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ مادے کا عالم ہے، میٹر کا عالم، عالم خلق، عالم تخلق، عرش سے نیچے کا عالم. یاد آ گیا آپ کو؟ پچھلی مرتبہ بتا تھا عرش سے نیچے کا عالم عالم تخلق کہلاتا ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں کسی چیز پر قادر ہوا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو اپنی رینج کے اندر آپ گرفت کرتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے. تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو فرمائے گا نا دست قدرت یا ید اللہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، ید اللہ فوق ایدیہم، ہے نا، کہ جو ہے اسی طرح اور جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے. اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے دو ہاتھ ہیں. تو اب اس سے مراد دایاں اور بایاں ہاتھ نہیں ہے. نہ اس ہاتھ کو ایسا سمجھیں جیسے نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ہاتھ سے مراد اس کا قادر ہونا ہے، ہاتھ سے مراد اس کا قادر ہونا ہے، اس کا تصرف فرمانا. اس کو ہاتھ سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے، وگرنہ اس ید سے مراد، ید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو، ید یا یدا دو ہاتھ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس کے جسمانی ہاتھ ہیں. تو اس سے مراد دست قدرت سے مراد اس کا تصرف اور اس کا اختیار اور اس کی قدرت ہے. قدرت کے لیے اسم میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے، القادرو، ٹھیک ہے نا. تو اس کو قادر سمجھنا چاہیے بغیر جسمانی ہاتھ کے. پھر اس کے بعد میں صفات ذاتیہ میں ایک اور چیز کیا ہے کہ وہ سمیع ہے. سمیع اردو میں سننے والا، تو سننا بھی اس کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے، لیکن وہ سنتا ہے بغیر کان کے، وہ کانوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سنتا ہے بغیر کان کے، ٹھیک ہے. اللہ کی ذات نور ہے، اس کا کان کوئی نہیں، اس کے ہاتھ کوئی نہیں. پھر اس کے بعد میں انہ هو السمیع البصیر، پھر اس کی صفت ہے بصیر ہونا، یعنی اللہ دیکھنے والا ہے. اب یہ دیکھنا اس کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت ہے. تو یاد رکھیے اس کا دیکھنا آنکھ کے واسطے سے نہیں، آنکھ کے وسیلے سے نہیں، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. اسی طرح سے اس کا جو کلام فرمانا ہے، وہ کلام فرمانا زبان کے ذریعے سے نہیں، وہ زبان سے پاک ہے. یہ تو بتا دیا نا جسم سے پاک ہے، لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. زبان سے پاک ہے، لہٰذا وہ کلام فرماتا ہے بغیر زبان کے. پھر اس کے بعد میں ارادہ اس کی صفت ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی پہلے ارادہ فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے کن، تو فیاکون وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، عدم سے ہست میں آ جاتی ہے. یعنی عدم کہتے ہیں جو نہیں تھی، پچھلی مرتبہ سمجھایا تھا حادث اور قدیم کے معاملے میں، کہ وہ جو موجود نہیں تھی بعد میں آئی، اسے ہم حادث کہتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فیاکون کن فرماتا ہے، فیاکون، پھر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے، یعنی معرض وجود میں آ جاتی ہے، اس سے پہلے وہ نہیں تھی. تو اس کا کن فرمانا یہ اس سے پہلے ہے اس کا ارادہ. اس کا ارادہ ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے کا، کائنات کو بھی بنانے کا اس نے ارادہ فرمایا. پھر جو عالم امر ہے اس کے اندر جتنا بھی عالم بنایا اس کو امر کن کے ذریعے بنایا. یہ پچھلی مرتبہ بھی بتایا، اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دوں. عرش سے نیچے جتنا عالم ہے یہ عالم خلق ہے،
اس خلق کو اس نے اپنے ارادے کے ذریعے پہلے ارادہ فرمایا، پھر اپنی قدرت کے ذریعے تخلیق فرمایا، اور تخلیق کا آپ کو بتایا تھا مرحلہ وار ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، ٹھیک ہے نا، زمین و آسمان کو یعنی ساری کائنات کو، بات آپ سمجھے، ساری کائنات جو عالم تخلق سے ہے اس کو کیا کیا؟ تخلیق۔ اللہ نے ساری کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ یہاں پر کن کے ساتھ فیاکون کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ کن کا ہی ذکر نہیں۔ کن کا ذکر کن چیزوں میں ہے؟ عالم امر کے معاملات میں، اس عالم میں، وہاں کی اشیاء میں، وہاں کی چیزوں میں، روحیں، فرشتے، جنت، دوزخ اور عرش سے اوپر کے جتنے بھی عالمین ہیں جو امر کن سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرمایا کن فیاکون، وہ چیز ہو گئی۔ لیکن یہاں فی ستۃ ایام، اس تخلیق کا عمل کیا ہے؟ 6 دنوں کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیں، اگر اس کو ذرا سمجھنے کے لیے تو 6 مختلف مرحلوں میں اس کو مکمل فرمایا۔ تو یہ میری اس بات کا ثبوت ہے کہ عالم امر کن کے ذریعے سے، عالم خلق مرحلہ وار تخلیق کے ذریعے سے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں کس کے تابع ہیں؟ اس کے ارادے کے تابع۔ دونوں چیزیں کس کے تابع ہیں؟ اس کے ارادے کے تابع۔ وہ ارادہ فرماتا ہے، پھر یا کن ظاہر فرماتا ہے یا تخلیق کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو اس کا ارادہ یہ بھی اس کا اپنا ذاتی ارادہ ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے بغیر سوچ کے، بغیر دماغ کے۔ اب اس کا جو حاصل کلام ہمیں معلوم ہوا، اجزائے عقائد توحید، عقائد متعلقہ اللہ باری تعالیٰ سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں، اس کا سننا بغیر کان کے ہے، اس کا دیکھنا بغیر آنکھ کے ہے، اس کا کلام فرمانا بغیر زبان کے ہے، اس کا ارادہ فرمانا بغیر سوچ اور دماغ کے ہے، اور اس کی حیات میرے دوستو وہ کسی وجہ سے نہیں، اس کی حیات حیات ذاتی ہے، اور اس کی قدرت بغیر ہاتھ کے ہے۔ ایسے ہاتھ، ید جو فرمایا اس کا بتا دیا تمہیں کہ وہ تشبیہ فرمائی ہے، لیکن حقیقتاً وہ کوئی ایسے ہاتھ نہیں۔ اچھا، اب یہ چیزیں آپ نے پڑھ لی، صفات ذاتیہ کے بارے میں اور دیگر صفات کے بارے میں پچھلی مرتبہ پڑھایا، ذات کے بارے میں پڑھایا۔ عقائد توحید میں سے ایک عقیدہ صفات سے متعلق یہ سمجھ لیں، ہم جو باری تعالیٰ سے متعلق عقائد پڑھ رہے ہیں اس میں ایک عقیدہ یہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا صفات قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اب اگلی بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، نہ وہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں۔ اب اس کو ذرا، یہ تو علمی زبان تھی نا، عرف عام میں سمجھا دوں۔ ہم مثال لے لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی ایک بندے کی، زید بکر کوئی بھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، سمجھنا، یہ ساری اس کی کیا ہیں؟ صفات، یہ بندے کی صفات ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو بندے کی صفات ہیں، مثال کے طور پہ اس کا نام زید ہے، اب زید جو بندہ ہے اس کی جو صفات ہیں، کیا اس کو بھی ہم زید کا نام دیں گے؟ جو اس کی دیکھنے کی صفت ہے، ہم یہ کہیں گے اس کا دیکھنا بھی زید ہے، اس کا سننا بھی زید ہے، اس کا بولنا بھی زید ہے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے یہ دیکھنا زید کی صفت ہے۔ اب چونکہ یہ بولنا زید کی کیا ہے؟ صفت ہے، تو بندے کی جیسے صفات ہوتی ہے نا، اس کو عین ذات بندے کی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی خصوصیات ہیں، اس کی خصوصیات کو اس سے الگ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ کی جو صفات ہیں ان کو اس سے الگ کر کے مخلوق نہیں کہا جا سکتا، اور اس کو عین ذات اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس کی صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کے وصف ہیں۔ کسی کے وصف کو اس کا وصف کہیں گے نا، اس کے وصف کو اس کو خود تو نہیں کہیں گے ہم۔
کہ یہ وصف جو ہے یہ بندہ خود ہی ہے، نہیں۔ اب اسی طرح کئی لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں نا، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ شریعت کے لحاظ سے توحیدی نقطہ نظر سے یہ بات غلط ہے۔ یا تو ہی عطا، تو جود و سخا، بھائی عطا اس کی صفت ہے، جود و سخا اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے جی، کئی لوگ بول دیتے ہیں نعوذ باللہ، وہ جو بارش آ رہی ہوتی ہے اس سے متعلق نازیبا قسم کے کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ صفات کو نہ ہم عین اللہ کی ذات کہیں گے، نہ اللہ کی غیر کہیں گے، بلکہ اس کو اللہ کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے وصف کہیں گے۔ اور جو وصف ہوتے ہیں وہ نہ عین ہوتے ہیں نہ غیر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بڑا آسان کر کے علمی موضوع کو عرف عام میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا آپ؟ اچھا، دوسرے یہ بھی سن لیں انہی صفات کے بیان میں کہ وہ حی ہے۔ حی یاد ہے؟ حی کس کو کہتے ہیں؟ زندہ، شاباش، حی کہتے ہیں زندہ کو۔ لیکن یہ جو حی ہے نا، وہ خود سے زندہ ہے، خود زندہ ہے، کسی کے زندہ کرنے سے یا زندہ رکھنے سے زندہ نہیں ہے، بلکہ حی کے دو معنی ہیں۔ ایک ذات کی طرف راجع ہے، ایک معنی ذات کی طرف راجع ہے، دوسرے معنی مخلوق کو مستفیض کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو معنی ذات کی طرف راجع ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی ذاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کی ذات میں کسی کی عطا ماننا یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی کو ذاتی جانے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے؟ ذاتی عطائی کا پچھلی دفعہ بتا دیا تھا نا فرق۔ تو اب جو جن یعنی معنوں سے مخلوق کا استفادہ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ حی کے دوسرے معنی اگر کیے جائیں تو وہ ہوگا حی یعنی وہ زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ذات کی طرف راجع ہو تو وہ زندہ ہے، خود زندہ ہے، اور اگر مخلوق کی طرف، مخلوق کے مستفیض ہونے کی طرف اشارہ کریں تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ حی کے دو معنی ہو گئے، لیکن خالص توحیدی معنوں میں کیا معنی بنے گا؟ ذاتی زندہ ہے، خود زندہ ہے۔ بات صحیح ہوگی جناب؟ اچھا، اس کے بعد میں پھر یہ یاد رکھنا، ایک اہم عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ، عقائد توحید میں سے ایک اہم عقیدہ، یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر تو بعضوں کو وسوسے کے طور پہ آتا ہے، اور کافروں میں سے مسلمانوں کی طرف یہ سوال کے طور پہ آتا ہے۔ ایک بہت مشکل چیز ہے جس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو مسلمانوں کو کیا ہوتا ہے؟ وسوسے کی صورت میں آتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور غیر مسلموں کے، کافرین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے وہ آتا ہے سوال کی صورت میں۔ وہ کیا؟ کہ جی خدا ایک ہے، نعوذ باللہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بعض لوگوں کے، سب کو نہیں، وسوسے کے طور پہ آتا ہے، لیکن اب یہ ایک ایسا وسوسہ ہے اس کو نہ بیان کیا جا سکتا نہ کوئی بتاتا ہے۔ اب اس کے لیے تو سوال بھی معیوب سمجھا جاتا ہے نا کرنا، اور ہے بھی معاشرتی لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے تو ایک معیوب سوال ہے، اور دوسروں کی طرف سے یہ سوال کے طور پہ آتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو دیگر خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ تعداد میں یقین رکھتے ہیں معبودوں کی، نعوذ باللہ، جو جھوٹے معبود ہیں، ایک سے زیادہ، سچا تو ایک ہی ہے نا، اکیلا۔ تو اب یہ جو سوال ہے اس کا تسلی بخش جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں بھئی خدا کے لیے، معبود کے لیے شرط کیا ہے؟ معبود کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی کا تخلیق شدہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا؟ معبود کے لیے جو پہلا وصف اور خوبی ہے، ہم اسے اپنے شرعی زبان میں شرط بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلا وصف اور خوبی خدا کی ہوتی یہی ہے کہ اس کو کسی نے تخلیق نہ کیا ہو۔ اب اگر اللہ ہی کسی دوسرے کو پیدا کر دے تو جو پیدا ہوا وہ خدا کیسے ہوگا؟ اور جو خدا ہو وہ پیدا کیسے ہوگا؟ جو پیدا ہو وہ خدا کیسے ہوگا؟
اور جو خدا ہو وہ پیدا کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا ایسا ہونا شریعت کی زبان میں کہتے ہیں محال، ایسا ہونا محال ہے. محال کے معنی ہے ناممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے وہ یوں سمجھو، حضرت احمد یار نہیں میں حضرت امجد علی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی ناممکن ہے، اس لیے وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر موجود ہو تو زیر قدرت ہوگا، جب زیر قدرت ہوگا تو خدا نہیں ہوگا، خدا ہوگا تو زیر قدرت نہیں ہوگا. تو ازلی و ابدی، حی و قیوم، ذات قدیم، ذات واجب الوجود، وہ ایک ذات باری تعالی ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں، دوسرا کوئی بھی نہیں. تو لہذا یہ جو درجہ ہے نا معبود کا، یہ صرف رب تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، یہ وصف صرف اس ایک ہستی کو حاصل ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبودان باطلہ تو جتنے مرضی گھڑ لو تم، اپنے ہاتھ سے ہی بنانے نا، اسی لیے تو آج تعداد 14 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ہیں جی، جو آتا ہے 5-10 بنا ڈالتا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ معبودان باطلہ، جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں پرستش کے لیے. میں نے کیا کہا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے، بڑا لطیف نقطہ بیان کیا کہ جو خدا ہو تو وہ جو ہے کس سے؟ پیدائش سے پاک ہے، بننے سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا، بننے سے پاک ہے. اللہ کی ذات جیسے بننے سے پاک ہے نا، تو خدا تو بننے سے پاک ہوتا ہے. یہاں یہ صورتحال ہے کہ بنایا بھی اپنے ہاتھ سے ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ چلو مظاہر قدرت میں یہ اللہ کی قدرت سے کوئی وجود میں آ گیا ہو. ٹھیک ہے نا جی، ایسے بھی بنائے ہوئے ہیں. پہاڑوں کی پرستش کی جاتی ہے دنیا کے اندر، دریاؤں کی جاتی ہے، لیکن وہ جو خاص بت بنائے جاتے ہیں وہ تو انسان ہی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے نا، پھر اپنے ہاتھ سے بنا کے پھر اس کو معبود کا درجہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ درجہ تو مظاہر قدرت میں بھی نہیں، بلکہ انسان نے اپنے ہاتھ سے بنا کے ایک میرے دوستو جو ہے مصنوعی چیز بنا کر اس کو درجہ بھی خود دیا ہے، اس کو درجہ بھی خود دیا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں تو خدا نہیں نہ ہو سکتی. خدا تو وہی ہے جو ازلی، ابدی، حی و قیوم، قدیم، غیر حادث، غیر مخلوق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پر کچھ صفات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، تو اب ذرا اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کچھ تفصیلی ہم پڑھ لیں. حاجی دوست محمد صاحب کندھاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب، اس کی 1-1.5 لائن ہے، لیکن وہ کمال ہے توحید کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق عقائد کے بارے میں بڑی بے مثال ہے. انہوں نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کا نور نور حقیقی ہے. نور کیا ہے؟ نور حقیقی. نور حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا نور نہیں جیسا نور فرشتوں کا ہے. جنت بھی نور سے ہے، اس کے حور و غلمان بھی نور سے، اس کے جو حجرات و شجرات ہیں، حجرات بھی تو ہیروں کی مثل ہے نا، یاقوت، مرجان. تو حجرات جنت، شجرات جنت یعنی درخت. غرض کے جنت کی جملہ چیزیں نور ہے نا، فرشتے بھی نور، بلکہ نور ہی کی ایک قسم روح بھی ہے، نور ہی کی ایک قسم روح بھی ہے. اچھا، یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسمانی تو نہیں کہا جا سکتا نا، جسم تو اس کا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو روحانی بھی نہیں کہہ سکتے آپ. یہ روح اور جسم بہت یہاں کی چیزیں ہیں، اس کی ذات ورا الورا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نور کیا ہے؟ نور حقیقی. نور حقیقی کی بھی وہی تعریف ہے کہ وہ تخلیق شدہ نہ ہو، اس کی ابتدا نہ ہو، اس کی انتہا نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کیا؟ نور حقیقی. نور کا ذکر تو کئی چیزوں کے بارے میں آیا، لیکن اللہ کی ذات کے نور کے علاوہ جتنے بھی نور و انوار ہیں، جتنے بھی انوار ہیں، نور کی جمع ہے انوار، جتنے بھی انوار ہیں وہ سب مخلوق ہیں. مثال کے طور پر نور حقیقی، اللہ کی ذات نور حقیقی کون سا؟ ابتدا نہ ہو، انتہا نہ ہو، تخلیق نہ ہو. اب نور حقیقی کے سوا نور تو بہت سارے ہیں. جنت بھی نور سے ہے، لیکن امر کن سے ہے. جب امر کن سے ہے میرے دوستو تو حادث ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے
فرشتوں کے نور، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی نور حادث و مخلوق، جنت کا نور بھی نور حادث و مخلوق، روح کا نور بھی نور حادث و مخلوق۔ ایک نور روح کے ساتھ ساتھ تیری آنکھ میں بھی موجود ہے، کہا جاتا ہے نا بھی آنکھ کے اندر نور ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نور بھی تو مخلوق ہے جس سے یہ روشنی ہوتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ غرض کے جملہ انوار، جملہ اقسام کے انوار، اور ان جملہ اقسام میں سب سے اعلیٰ نور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، جس کو ہم جو ہے وہ نور کہتے ہیں، اور وہ نور تمام کائنات کی تخلیق کا سبب ہے، لیکن وہ نور بھی مخلوق نور ہے۔ مومنین کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بھی مخلوق نور ہے، نور حادث ہے، نور قدیم اللہ کا نور ہے۔ پھر جو نور اور نور میں فرق جان لے، پھر وہ شرک کا فتویٰ کیسے لگائے گا؟ یہ فتویٰ تو اس وقت تک لگے گا جب تک نور اور نور کا فرق پتہ نہ چلے۔ تو فرشتے نور، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے پہلے نور، پھر فرشتے نور، جنت نور، عرش نور، کرسی نور، لوح نور، قلم نور۔ اب یہ جملہ خلائق، جملہ مخلوق، اور تمام مخلوق کی اصل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، تو یہ سب نور ہے، مخلوق نور، اور یہ نور حقیقی نے ان کو پیدا فرمایا ہے، لہذا نور حقیقی ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، جو قدیم بھی ہے، جو ازلی نور بھی ہے، جو ابدی نور بھی ہے، جو غیر مخلوق نور ہے، جو غیر حادث نور ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا خداوند تعالیٰ نور حقیقی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی ذات بے مثل ہے، بے مثل۔ اب میں اگر اس کو تھوڑا سا بڑھاؤں اپنے پاس سے، تو فرمایا گیا کہ بے مثل اور بے مثال، بے مثل اور بے مثال، اس کو عربی میں کہتے ہیں لا مثل لہ ولا مماثل لہ، یعنی نہ اس کا مثل ہے، نہ اس کا مثل ہے، نہ اس کی مثال ہے، مثال سے مراد اس کی مماثلت بھی نہیں کسی کے ساتھ، نہ کسی کی اس کے ساتھ۔ بے مثل نور اللہ کا، اس کی ذات بے مثل اور بے مثال، کسی کے ساتھ اس کی میرے دوستو مشابہت بھی نہیں اور مثلیت بھی نہیں۔ اسی طرح وہ بے مانند ہے، یعنی اس کی مانند بھی کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی مانند ہے۔ اچھا، یہاں یہ مثال آپ کو، یہ بات آپ کو نقطہ ایک اور بیان کر دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہماری سمجھ میں تو آ رہی ہیں، لیکن ہماری عقل تو اس کا ادراک ہی نہیں کر پا رہی، ہمیں تو یہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ بات پتہ کیا ہے، آپ کے دماغ میں تو وہ بات آئے گی نا جو مخلوق کی صفات سے متعلق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یہ نقطے سمجھنا ضروری ہیں، ان کے مطابق اپنا ایمان و اعتقاد اور اپنی توحید کو اس کے مطابق کر لینا ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں آپ کی عقل میں نہیں سما سکتی۔ اللہ کیسا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ کیسا ہوگا، کیسا تھا، یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہٰذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو مکمل طور پہ اپنی عقل کے اندر سما لینا، اور اس پر کوئی مثال قائم کرنا اور اس پر کوئی تصور قائم کرنا یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تصورات سے تو ماورا باتیں ہیں نا، یہ تصورات تو ان پہ قائم ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں جو تصور میں آئے وہ توحید نہیں، جو تصور میں آئے وہ رب تعالیٰ کی ذات نہیں۔ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ بولو کتنا بڑا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ذرا جگہ کم ہو گئی ہے، تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، تاکہ جو نئے دوست آنے والے ان کو جگہ مل جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ یاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ابھی کیا؟ بتائیں ذرا۔ ہاں، انہوں نے عرض کیا، وہ سوال تھا صحابی کا، اللہ کتنا بڑا ہے،
پھر حضور نے ان سے سوال کیا کہ تو اللہ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے میرے صحابی، تو اللہ کو کتنا بڑا جانتا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے محبوب میں اللہ کو بہت بڑا جانتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا جتنا بڑا تو اللہ کو سمجھتا ہے نا، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا درجہ اور مقام تو تیرا ہے، اور اللہ کی ذات اس کو یہ سمجھنا وہ کتنا بڑا ہے، بس یہ سمجھ لو جہاں کائنات ہے وہاں بھی اللہ، اور جہاں کائنات نہیں ہے وہاں بھی اللہ، بلکہ جہاں نہ وہاں ہے نہ جہاں ہے وہاں بھی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سے پاک ہے۔ یہ بھی بتاؤں گا، اس میں آ رہا آگے مکان زمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنی بات پہ واپس آتے ہیں۔ بے مانند ہے، نہ اس کی مانند کوئی ہے نہ وہ کسی کی مانند ہے۔ پھر اس کے بعد میں یاد رکھیں وہی نقطہ دوبارہ آپ نے فرمایا یہاں پہ جو ادھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی ذات و اس کی صفات نہ اس کی عین ہے نہ اس کی غیر، اس بات کو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ نہ اس کی عین ہے اور بولو نہ اس کی غیر۔ اچھا پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ پاک ہے زمان سے مکان سے۔ اب یہ زمان اور مکان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عقائد توحید میں زمان اور مکان، اللہ کیا ہے؟ ان دونوں سے پاک۔ کیا ہے؟ پھر بولو، پھر دہراؤ، کیا ہے؟ پاک۔ کس چیز سے؟ مکان سے اور زمان سے۔ مکان سے آپ یہ سمجھ لیں شریعت میں مکان کہتے ہیں کسی جگہ کو، کسی مقام کو۔ کوئی بھی ایک مقام ہے نا اس کو مکان کہا جاتا ہے، مکان۔ آپ کے ہاں تو عرف عام میں مکان جو ہے وہ ایک بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، جس پلاٹ پر کوئی عمارت بنی ہو چھوٹی سی اس کو ہم مکان کہتے ہیں، ذرا بڑی بنی ہو تو اس کو کوٹھی یا بنگلہ بھی کہتے تھے، لیکن اس کو عرف عام میں مکان ہی کہا جاتا ہے، جمع ہو جائے تو مکانات۔ لیکن جو شریعت کی زبان میں ہے، جب ہم توحید کے باب میں پڑھ رہے ہوں گے تو پھر مکان کس کو کہیں گے؟ یاد رکھیں کہ ہر ایک جگہ مخصوص وہ ایک مکان ہے، جس کو ہم اردو میں بعض اوقات مقام بھی کہہ دیتے ہیں، مکان۔ مثال کے طور پر زمین کے مختلف خطے یہ مکانات ہیں، مکان اس ضمن میں۔ اسی طرح آسمان وہ بھی ایک مکان ہے۔ اب ذرا اس کو آسان کر کے سمجھا دوں، مکان وہ ہے جس میں کوئی ٹھہر سکے، مکان وہ ہے جس میں کوئی ٹھہر سکے۔ زمین بھی ایک مکان ہے، اس میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، رہتے ہیں۔ اچھا آسمان بھی ایک مکان ہے، کیوں؟ وہ جو آسمان ہے نا وہ مکان اس لیے کہ اس میں فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جنت بھی ایک مکان ہے، اس لیے کہ جنت میں بھی کوئی ٹھہرے ہوئے ہیں اور کوئی ٹھہریں گے بھی۔ دوزخ بھی ایک مکان ہے۔ اسی طرح سے عوالم کے اندر، عالم کی جمع عوالم میں، عرش بھی ایک مکان ہے۔ آپ عجیب بات سمجھو گے، ویسے عرش بھی ایک مکان ہے، کرسی بھی ایک مکان ہے، لوح بھی ایک مکان ہے۔ اسی طرح میرے دوستو 7 آسمان بھی 7 مکان ہیں، 7 زمینیں بھی 7 مکان ہیں۔ غرض کہ یہ پوری کائنات توحید کے معاملات میں مکانات کا مجموعہ ہے، مکانات کا مجموعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ رہنے سے پاک ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ رہنے سے پاک ہے تو لہٰذا وہ مکان سے بھی پاک ہے۔ آپ کی عرف عام میں مشکل بات کو آسان کر کے، اللہ تعالیٰ چونکہ رہنے سے، رہائش سے، رہائش اس سے پاک ہے، جب رہائش سے پاک ہے تو پھر رہنے سے پاک ہے تو مکان سے بھی پاک ہے۔ یاد رکھیں اس کی ذات ایسی بڑی ہے کہ جس طرح مکان ہوتا ہے اس میں کرتا ہے کوئی رہائش، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے، کوئی مکان ایسا ہے ہی نہیں جو اس کو گھیر سکے۔ اس کی تو کرسی نے ساروں کو گھیر رکھا ہے، اس کی تو کرسی نے ساروں کو گھیر رکھا ہے، جبکہ وہ کرسی ایک مکان ہے۔ اس کی تو کرسی نے
سب کو گھیر رکھا ہے، جبکہ وہ کرسی بھی ایک مکان ہے۔ یاد رکھنا، نہ تو وہ کرسی ایسی ہے جیسے بندہ کوئی بیٹھتا ہے، جیسے یہ کرسی، جیسے آپ کی کرسیاں، ٹھیک ہے نا، نہ وہ کرسی اس کی مثل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرسی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے محدود ہے۔ اللہ کی ذات کو کرسی بھی نہیں گھیر سکتی، جس نے ساری کائنات کو گھیر لیا۔ اتنی وسعتوں والی کرسی، جو کائنات جس کے سامنے چھوٹی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اور رب کی ذات کو وہ بھی نہیں گھیر سکتی۔ وہ عرش جس پر اس نے استوا فرمایا جیسا اس کے شان کے لائق ہے، وہ بھی تو ایک مکان ہے نا۔ اب اگر کوئی یہ تصور کرے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، تو محدود ہونا لازم آئے گا، کیونکہ عرش کی آخر کوئی حدیں تو ہیں، وہ ہے عرش عظیم، عرش مجید، لیکن اس عرش کی بھی تو کوئی حدیں ہیں۔ اگر ان حدوں میں اللہ کے استوا کو ہم یہ جو قرآن پاک میں آیت ہے نا، یہ آیتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کو آیتیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان یعنی توحید کے معنوں میں متشابہات، ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ کو اشتباہ لگتا ہے، کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی لفظ آ جاتا ہے، کسی اور صورت میں چلے جاتے ہیں، وہ والی متشابہات نہیں، توحید کے معنوں میں متشابہات میں قرآن کا بیان نہیں کر رہا ہوں، توحید کا بیان کر رہا ہوں، کہ آپ کو قرآن کی قرأت کے اصول نہیں بتا رہا، تلاوت کرنے کا نہیں بتا رہا، میں تو توحید کا بتا رہا ہوں۔ تو یہ توحید کے معنوں میں متشابہات ہیں یہ آیات۔ توحید کے معنوں میں جو بھی متشابہات ہوں گی، اس سے مراد کیا ہوگا کہ جو لکھا ہوا نا، لکھا ہوا جو اس کا معنی بن رہا ہے، اس سے، اس بات سے مقصود اللہ کی مراد نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو سمجھانے کی مراد ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے، اور جو سمجھا جا رہا ہے وہ اس کی طرف راجع نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ایک متشابہ آیت ہے، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت کو پڑھ کر، یا وہ اس آیت کے ساتھ اور بھی ذکر کر دوں۔ فرمایا گیا قلب المؤمنہ عرش الرحمن، قلب المؤمنہ بیت اللہ، ایسی حدیثیں ہیں نا، بھئی مومن کا دل جو اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ بھی، یہ احادیث بھی، وہ احادیث قدسی ہوں یا احادیث نبویہ ہوں، یا حضرت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہو جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی زیارت کی ایک نوجوان کی صورت میں، یا پھر جو ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہ کلام ہو، حضرت حزقیل علیہ السلام ان کا وہ کلام ہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تانبے جیسی چمکتی ہوئی صورت میں پایا، چمکتی ہوئی تانبے جیسی صورت میں پایا۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ متشابہات ہیں، اس لیے کہ وہ تانبے جیسی صورت سے پاک، اس لیے کہ وہ بندے جیسے جسم سے پاک، اس لیے کہ وہ عرش پر مقید اور محدود ہونے سے پاک۔ لہٰذا یہ آیات اور یہ احادیث میرے دوستو، آیات و احادیث متشابہات ہیں، اور اصل یقین کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات عرش پر محدود نہیں، اس لیے کہ عرش بھی ایک مکان ہے، اور مکان جو ہے اس کو گھیر نہیں سکتا، وہ ذات لا محدود ہے، مکان ہمیشہ محدود ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ مکان کی قید سے آزاد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سارا جو باب میں نے باندھا اس کا محاصل کیا ہے کہ اللہ کی ذات مکان کی حدود سے، اس کی قیود و قید سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا مکان اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو یہ بتا دیا مکان وہ پاک ہے، کس چیز سے؟ مکان سے، بتایا تھا نا مکان سے۔ اب سمجھ میں آ گیا مکان سے پاک ہونا کیا ہے؟ اب سمجھ لیں زمان سے پاک ہونا کیا ہے۔ زمان، زمان میرے دوستو ہے، اس سے مراد ہے زمانے۔ کیا چیز؟ زمانے۔ اب ایک زمانہ تو آپ کا گزر رہا ہے نا، ایک زمانہ آپ کے بچوں کا بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، پھر ایک پوتوں پوتیوں کا بھی آئے گا، اس سے پہلے ایک زمانہ آپ کے دادا دادی کا بھی گزر چکا، یا جن کے والدین حیات نہیں ان کا بھی گزر چکا۔ تو انسان یا دیگر مخلوقات یہ زمانے کی قید میں ہوتے ہیں۔ یہ کس کے قید میں ہوتے ہیں؟ زمانے کی قید میں، اور زمانہ ان پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا 1978،
اس میں ایک شخص لڑکپن کی یا جوانی کی عمر میں تھا، 2023 آیا تو وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے، تو پتہ لگا زمانے نے اثر کیا اس پہ، زمانہ اس پر اثر انداز ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر زمانہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، جیسے مکان اثر انداز نہیں ہوتا، قیود و حدود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بند یا قید نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو وہ زمان سے بھی پاک ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر اثر انداز ہو جائے۔ جیسے لوگ نعوذ باللہ پہلے مضبوط ہوتے ہیں پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا ایک زمانے میں کمزور ہوتے ہیں بچپن میں جوانی میں آ کے طاقتور ہو جاتے ہیں، تو زمانے کا اثر نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی زمانے میں تو کیسا تھا، اب کے زمانے میں کیسا ہے، اگلے زمانے میں کیسا ہوگا، نہیں، وہ اس قید سے بھی آزاد ہے، زمانہ اس پر اثر نہیں کرتا، وہ زمانے پہ اثر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، حدیث پاک میں ہم نے پڑھا تھا نا، حدیث قدسی کا جز اسی مشکوات شریف کے باب الایمان میں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کیا تھا کہ فرمایا کہ وَيَسُبُّ الدَّهَرَ وَأَنَا الدَّهَرَ، ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے معنی کیا تھے کہ میں مؤثر زمانہ ہوں۔ تو اللہ زمانے پہ اثر ڈالتا ہے اپنی قدرتوں کا، زمانہ اللہ کی ذات پہ اثر نہیں ڈالتا۔ تو پوری کائنات ہے زمانے کی قید میں، پوری کائنات ہے زمانے کی قید میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں زمانہ ہے، زمانہ اس پر اثر نہیں ڈالتا، تو لہٰذا وہ زمان کی قید سے بھی پاک ہے، زمان کی اثر اندازی سے بھی پاک ہے، زمانوں کو وہ خود جاری کرتا ہے، وہ زمانوں کا بھی رب ہے، زمانے اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جیسے مکان اثر انداز نہیں، ایسے زمان بھی، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، دیکھو جتنا میں آسان کر سکتا ہوں، فیس بک والے بھی آپ لوگ بھی، جتنا آسان کر سکتا ہوں اتنا تو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جتنا، کیونکہ ان چیزوں میں تو جلدی سے علماء بھی نہیں آتے، کیونکہ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں بے باک طریقے سے گھوڑا نہیں دوڑایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی، خطابت کے شاہ سوار اس میں گھوڑا بے لگام نہیں دوڑا سکتے، یہ خطابت کا میدان نہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تقریر کا میدان نہیں کہ مقرر جو ہے وہ سجے سجائے جملے بول کر چلا جائے، یہ تو میرے دوستو توحید، ایمان اور اعتقاد کا میدان ہے۔ اس میں تو جو گھوڑا دوڑایا نا آپ نے، وہ احتیاط سے دوڑایا بنا احتیاط سے چلایا، جو تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا نا تو کفر میں جا گرتا ہے بندہ، اس لیے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جلدی سے۔ لیکن یہ سمجھانا ساری چیزوں سے زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے شریعت کے جتنے بھی فرائض ہیں، شریعت کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے فروع ہیں، اصول نہیں۔ فروع کو سمجھ لیں، جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا، یا کوئی چیز ہوتی ہے، ایک وہ اصل ہوتی ہے، ایک اس کا سایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو دین کے اصل ہیں نا ان کا سایہ فروع ہوتے ہیں۔ فروع جو ہیں جتنے بھی، فرع کی جمع ہے فروع، تو جتنے بھی فروع ہیں، حتیٰ کہ اسلام لانے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض کون سا ہے جی؟ بول رہے ہیں نماز ہے نا، تو اب یہ نماز بھی اصول میں سے اصل نہیں ہے بلکہ فروع میں سے ایک فرع ہے، روزہ بھی فروع میں سے ایک فرع، زکوٰۃ بھی فروع میں سے ایک فرع، لیکن اصول شریعت کیا ہیں؟ اصول شریعت ہیں عقائد ذات متعلقہ ذات باری تعالی، عقائد متعلقہ رسالت، عقائد متعلقہ فرشتے، کتابیں، رسول، دن قیامت، یہ سب کیا ہیں؟ اصول۔ کیا ہیں؟ اصول۔ اور ان سارے اصولوں میں اصل الاصول، سارے اصولوں کا مرکز، سارے اصولوں کی اصل الاصول وہ توحید ہے۔ اصل الاصول کیا ہے؟ بولو، اصل الاصول کیا ہے؟ اسی اصل الاصول کو پڑھ رہے ہیں جو توحید ہے۔ سارے اصول اسی اصل پر قائم ہیں، سارے اصول اسی اصل پر قائم ہے جس کا نام توحید ہے۔ تو ہم خالص توحید کو، اسلامی توحید کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جو میں نے آپ کو بتایا، اب یہ اذانیں ہو گئی شروع، ٹھیک ہے نا جی،
تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی صفات نہ اس کی عین ہے نہ اس کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ زمان سے پاک ہے اور مکان سے پاک ہے، اور اس کی ذات نور حقیقی ہے، اس کی ذات نور حقیقی ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو بتایا کہ اس کی جو صفات ہیں وہ بغیر اعضاء کے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کی ذات حدود سے پاک ہے، لا محدود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پچھلا سبق کہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ میرے دوستو وہ غیر مخلوق ہے، غیر حادث ہے، اور اس کی ذات قدیم ہے۔ یہ پچھلے سبق میں سے آ گیا۔ تو آج الحمدللہ توحید کے درس کے جو درس حدیث کے سلسلے میں ہم دے رہے ہیں، اس میں 2 ہم نے جو پارٹ ہیں مکمل کیے۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ تیسرا پارٹ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس توحید کے بیان کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس اصل الاصول کو حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق اعتقاد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جتنا میں آسان کر کے سمجھا سکا وہ سمجھا سکا، جو میں نہ سمجھا سکا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے آپ کے قلوب میں متمکن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔